अला रसूलिल करीम बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अल्लाह ताला का कुरान मजीद में इरशाद है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, याद रखो बेशक दिलों को सुकून अल्लाह के ज़िक्र से ही मिलता है। तो हम सुकून कहाँ तलाश करते हैं? हम सुकून अपने कपड़ों में तलाश करते हैं, हम घूमने फिरने में तलाश करते हैं, हम ड्रामों में तलाश करते हैं कि हमारा दिल नहीं लग रहा, चलो ड्रामा देख लिया, गाने सुन लिए, जबकि सुकून इन चीज़ों में मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला जो रब्बुल आलमीन है, उन्होंने खुद बता दिया कि दिलों को सुकून मेरी याद से ही मिलेगा, सिर्फ मेरे जिक्र से ही मिलेगा। सो इधर उधर ढूंढने की बजाय अल्लाह की किताब में ढूंढिए, अल्लाह के जिक्र में ढूंढिए। अल्लाह को याद करेंगे तो दिलों को सुकून भी खुद ब खुद मिल जाएगा। सईदिना अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान को पढ़ा करो क्योंकि वो क़यामत के दिन अपने साथियों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। कुरान हमारे लिए सिफारिश करेगा अगर हम इसे पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे, हम क्या करते हैं, कुरान को एक जगह पर सजा के हमने कॉर्नर पे रख दिया हुआ है। ये क्या उसकी इज्जत करना है? उसको बांध के, उसको रैप करके, उसको एक जो है गुलाफ के अंदर रखकर हम उसको ऊंची सी जगह पर रख देते हैं कि ये घर में मौजूद है, लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं हैं। ये उसकी इज्जत करना नहीं है। जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, उसकी इज्जत नहीं होगी, उसका एहतराम नहीं होगा। हम हर दफ़ा उसको इग्नोर करते हैं। हम घर में ड्रामे के लिए टाइम निकालते हैं, हम गानों के लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। कुरान मजीद क्या है? अल्लाह का कलाम है, हिदायत है। ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई, हमें भी अल्लाह ताला ने बनाया, और बनाने के बाद यूं ही नहीं छोड़ दिया कि भटकते फिरते रहो, बल्कि हमारे रिज़्क का बंदोबस्त किया, और अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत का भी बंदोबस्त किया। हमें कुरान जैसी किताब दी जो हमारी रहनुमाई करती है, हर मामले में हमारी रहनुमाई करती है। अल्लाह ताला का इरशाद है, व इन्नहु लतंजील रब्बिल आलमीन, और बेशक ये तमाम जहान वालों के रब की तरफ से नाजिल करदा है। यानी कि ये जो किताब है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा है। नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन, इसे कौन लेकर उतरे? रूहुल अमीन जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का लक़ब है, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन, ताकि आप डराने वालों में से हो जाएं। ये आपके दिल पर उतारी गई, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक की बात की जा रही है कि ये आपके दिल पर उतारी गई ताकि आप डराने वालों में से हो जाएं। बिलिसान इन अरबी मुबीन, और ये किस ज़ुबान में है? अरबी में है, और जो बहुत ज़्यादा फसी ज़ुबान है, बहुत ज़्यादा फसाहत वाली ज़ुबान है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ गौर करेंगे कि कुरान मजीद इतनी ज़्यादा अफजल किताब है, कुरान भी अफजल है, तमाम किताबों से अफजल किताब है। नाजिल भी किस पर हुई? तमाम अफजल, यानी कि तमाम रसूलों में से जो अफजल रसूल हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। और किस, यानी कि जो उनसे फरिश्ते लेकर इसे नाजिल हुए वो भी बहुत ज़्यादा अफजल हैं, यानी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर इसे उतरे। और ज़ुबान भी सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल है, यानी कि अरबी ज़ुबान ये ऐसी ज़ुबान है जिसमें आज तक कोई भी कमी नहीं हुई। यानी कि बाकी आप तमाम ज़ुबानें देखें, उर्दू है, इंग्लिश है, कोई भी ज़ुबान है, उसमें वक्त के साथ साथ एडवांस होती जाती हैं, उनमें तब्दीली आती रहती है, कोई ना कोई उसका मतलब चेंज होता रहता है। और हर वर्ड का, हर किसी भी लफ्ज़ का 2 से 3 मायने होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। जबकि जो अरबी ज़ुबान है, ये बहुत ज़्यादा फ़सीह ज़ुबान है। इसके एक लफ्ज़ के अंदर इतनी गहराई होती है, इतने ज़्यादा मायने निकलते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़साहत और बलागत वाली ज़ुबान है, और अल्लाह ताला ने कुरान को जैसे नाज़िल किया था, ये आज तक हमारे पास वैसे ही मौजूद है। और दूसरी बात, ये जिस महीने में नाज़िल हुआ वो भी अफ़ज़ल महीना है, बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत वाला महीना है। रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद नाज़िल हुआ, और जिस रात में नाज़िल हुआ, लैलतुल क़द्र की रात में नाज़िल हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा बाबरकत रात है और बहुत ही अफ़ज़ल रात है। और ये वो किताब है जिसमें अल्लाह ताला ने हमारा ही ज़िक्र किया है, यानी कि टॉपिक ही हम हैं। हम इंसान ही इस किताब का टॉपिक है, तो कौन नहीं चाहता कि हमें हमारे बारे में पता चले, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम इसी को इग्नोर करते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हमने इस मामले में क्या करना है और इस मामले में क्या करना है, और हम गुमराही के रास्ते पर चलते चले जाते हैं।
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ البتہ تحقیق یہ کتاب ہم نے نازل کی، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور یہ کتاب تمام انسانیت کے لیے ہے، نصیحت ہے، دلوں کے امراض جو ہوتے ہیں ان کے لیے شفا ہے. ہم سکون تلاش کرتے ہیں، سکون اللہ کی یاد میں ہے. اس کو پڑھیے، آپ کے دلوں کو خود بخود سکون مل جائے گا. نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، آپ کے دلوں کو خود بخود اطمینان آ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، یہ واضح نور اور شفائے نافع ہے. جو اسے تھامے رہے اس کے لیے بچاؤ ہے، جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے نجات ہے. اگر کوئی ٹیڑھا ہو اسے سیدھا کر دیتا ہے اور دل کا ٹیڑھا درست ہو جاتا ہے. اس کے عجائبات ختم ہونے کو نہیں آتے اور بار بار پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ قرآن کو آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کو یہ ایک نئی چیز معلوم ہوگی. آپ کو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی چیز اندر ملے گی. ایسا ہوتا ہے اگر آپ نے ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا آپ یہ دعویٰ کبھی نہیں کر سکتے کہ مجھے سارے قرآن کا ٹرانسلیشن آتی ہے، مجھے پورے قرآن کی تفسیر معلوم ہے. کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں قرآن کو بالکل ٹھیک طرح سے جانتا ہوں، میں اس کی مکمل گہرائی کو جانتا ہوں، مجھے اس کا ایک ایک لفظ پتہ ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ قرآن ایک خزانہ ہے. اس کی ایک یہ سمندر کے مانند ہے، آپ اس کی جتنی ہی گہرائی میں جاتے جائیں گے آپ کو اس قدر خزانے ملتے جائیں گے. آپ اس قدر خزانوں کو تلاش کریں گے، سمندر کی گہرائی میں ڈوبتے جائیں گے، آپ کو نئے سے نیا خزانہ ملتا چلا جائے گا. یہ کبھی بھی آپ نہیں کہہ سکتے، کبھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ایک دفعہ پڑھ لیا بس وہ جو ہے نا ختم ہو گیا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، قرآن پڑھو اور اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اس سے تم آسمان میں یاد کیے جاؤ گے اور زمین میں وہ تمہارے لیے روشنی ہوگی. ایک اور روایت میں ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جبکہ وہ پانی سے بھیگ جائے. پوچھا گیا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا. ہمارے دلوں کو زنگ کیوں لگ جاتا ہے؟ کیونکہ ہم دلوں سے ہدایت کا کام نہیں لیتے. ہم اپنی آنکھیں بند کیے، جو دنیا ہمیں کہتی ہے ہم ان کے پیچھے رستے پر چلتے چلے جاتے ہیں. فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، میں بس کر رہا ہوں. ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے بس ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اگر میں تیار نہیں ہوں گی، اگر میں فیشن کر کے نہیں باہر نکلوں گی لوگ کیا کہیں گے، یہ کتنی پرانی لڑکی ہے. یہاں پر میں ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں، جو ماڈرن لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ پتہ ہے کون ہوتی ہیں؟ ماڈرن لڑکیاں وہ نہیں ہیں جو با پردہ جو ہے بغیر پردے کے نکلتی ہیں، نہ انہوں نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے، بال کھولے ہوئے ہیں، وہ ماڈرن نہیں ہیں. وہ زمانہ جاہلیت کی لڑکیاں ہیں. کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، لڑکیاں کیا کرتی تھیں، اپنے آپ کو تیار کر کے باہر نکلتی تھی تاکہ کیا ہو، لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں، مرد ان کی طرف دیکھیں. وہ زمانہ جاہلیت کی لڑکیاں تھیں اور وہ آج اپنے آپ کو کیا کہتی ہیں، ہم ماڈرن ہیں. وہ ماڈرن نہیں ہیں. ماڈرن وہ ہیں جب دین آیا، دین اسلام نے ہمیں کیا کہا، با پردہ ہو کر نکلو. لڑکی کو ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے سورج ہو کے کوئی آپ کی طرف دیکھ نہ پائے. تو ماڈرن کون ہے؟ جو دین اسلام کے مطابق چلتی ہیں، جو با پردہ ہو کر نکلتی ہیں، جن کی طرف کوئی دیکھنا نہیں چاہتا. با پردہ ہو کر نکلیں، اور شناخت ہے پردہ ایک مسلمان عورت کی. تو ماڈرن آپ ہیں، خوش ہو جائیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ماڈرن وہ ہیں اور ان کی باتوں میں آ کر آپ پردہ اپنا نہ چھوڑیں. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے بدلے میں اس کی ایک نیکی شمار ہوتی ہے، اور ہر نیکی کے بدلے میں 10 گنا اجر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یعنی کہ صرف یہ 3 حروف پڑھنے کے لیے کیا ہوتا ہے، آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. آواز سب کو ٹھیک نہیں آ رہی میری؟ اب یہ آ رہی ہے. آواز ٹھیک ہے میم، جاری رکھیں. جی ٹھیک ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو انسان دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، یعنی بلند درجوں تک پہنچتے جاؤ، اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے، اور تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جہاں تک تم پڑھتے جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں قرآن کو بہت آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، اور مخارج کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ تجوید کیا ہے۔ ہم وہی پرانے طریقوں کے مطابق قرآن، حالانکہ تجوید کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن ہم تجوید کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم بس کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے قرآن پڑھ لیا، بس آتا ہے پڑھنا، بس اس کو اور کرنے کی۔ اگر فار ایگزامپل آپ کو انگلش پڑھنے کو کہا جائے، آپ انگلش ہے، ایم ورڈ ہے، آئی ایم، آپ اس کو کیا پڑھیں، آ اس طرح پڑھیں گے تو کیا آپ کی کوئی آواز سمجھے گا؟ کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب بدل گیا، چینج ہو گیا۔ اسی طرح قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، آپ حروف کا ٹھیک مخرج ادا نہیں کرتے، آپ ہا کو ہا بنا رہے ہیں، آپ قاف کو باریک کاف بنا رہے ہیں، موٹے کو باریک کے ساتھ ملا رہے ہیں، آپ بہت زیادہ چینجنگ کر رہے ہیں، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے پھر وہ مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں قرآن میں، ہم اس کو پکڑ کے کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، ہم معنی ہی تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو آپ سوچئے اللہ تعالیٰ کا فرمان بدلنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے بہت زیادہ گزارش ہے کہ سب تجوید کو ضرور سیکھیے، لازمی سیکھیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اگر آپ دنیاوی علوم جتنے بھی حاصل کر لیں، آپ پڑھے لکھے نہیں کہلائیں گے تب تک جب تک آپ نے قرآن نہیں پڑھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ پڑھا لکھا صرف اسی کو کہتے ہیں جس نے قرآن کو پڑھا، جو قرآن و سنت سے واقف ہے۔ پڑھا لکھا صرف وہی ہے جس نے پی ایچ ڈی ہولڈر ہے لیکن اس کو قرآن کا نہیں پتا نا، وہ ان پڑھ کہلائے گا، وہ کبھی بھی پڑھا لکھا نہیں کہلائے گا۔ اور اگر آپ نے دنیاوی تعلیم میں سے کچھ حاصل نہیں کیا لیکن آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو قرآن کا پتہ ہے، آپ نے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھا ہے، آپ کو تجوید پتہ ہے، آپ عالم کہلائیں گے، آپ پڑھے لکھے کہلائیں گے، آپ ان پڑھ نہیں کہلائیں گے۔ اس لیے پہلی پریورٹی رکھے دین کو، دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ دنیاوی پڑھائی چھوڑ دیں، اس کو بھی رکھیں، لیکن وہ سیکنڈ پریورٹی ہونی چاہیے آپ کی۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، 6 گھنٹے اسکول دے کر آتے ہیں، گھر آ کے 3 سے 4 گھنٹے ٹیوشن پڑھتے ہیں، رات کو جاگ جا کے پیپرز کی تیاری کرتے ہیں، لیکن کہا جائے قرآن پڑھو، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ہر روز آدھا گھنٹہ بھی قرآن کے لیے نکالیں، یقین جانیے آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ آپ ہر روز قرآن سے ایک سبق بھی حاصل کر لیں اور اس کو اپنے عمل میں لے آئیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی زندگی روشن بن جائے گی، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ یہ قرآن صرف آپ کی زندگی نہیں سنوارتا، یہ قرآن آپ کی آخرت بھی بدل دیتا ہے۔ یہ آپ کے لیے سفارش کرے گا، آپ سے اللہ کے لیے، مطلب اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے جھگڑے گا، اے اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اسے جنت میں داخل کریں۔ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ جس دن کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ ماں باپ، کوئی آپ کو جانے گا تک نہیں، آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ اس دن اگر قرآن آپ کا دوست ہوگا، اور آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو کوئی پکڑ کے لے کر جائے گا جنت تک، اللہ سے آپ کے لیے بات کرے گا، اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ اس لیے قرآن کے لیے وقت نکالیے، اس کو سمجھیے یہ کیا کہتا ہے، یہ آپ ہی کے لیے ہے، اس کو اتارا ہی آپ کے لیے گیا ہے، اور آپ ہی کو نہیں پتا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ جو قرآن لکھنے والے ہیں، یہ معزز فرشتوں کے ساتھ جائے گا، قیامت والے دن وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے قرآن کو بہت زیادہ اہمیت دیجیے، یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی کتاب پڑھنے کے لیے ہم پہلے اس کا مصنف چیک کرتے ہیں، اس کا مصنف کون سا ہے۔ اگر مصنف اچھا ہو، ہم کتاب کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ کتاب بالکل اوتھینٹک ہے، حالانکہ وہ دنیا کے لوگ ہیں اور وہ غلطی کر سکتے ہیں، انسان ورڈ ہی غلطی سے نکلا ہے، غلطی کرے گا وہ انسان۔ لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن جو کتاب ہے اس کا مصنف ہی اللہ ہے، تو اس میں کسی غلطی کی گنجائش باقی رہتی نہیں، اس میں کوئی شک باقی رہتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ البقرہ کے سٹارٹ میں ہی بتا دیا کہ اس کتاب میں کوئی بھی شک نہیں ہے،
کیوں شک نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے. انسان غلطی کرتے ہیں، تو جس کتاب کا مصنف ہی اللہ ہے، اس کتاب کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ؟ کیسے دل نہیں کرے گا اس کو پڑھنے کو؟ اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ اس کے بارے میں، یعنی کہ میرے ہی بارے میں اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹاپک ہی میں ہوں، موضوع ہی میں ہوں، تو پھر کیسے اگنور کر سکتے ہیں آپ؟ اور دوسری چیز، قرآن میں ماہر انسان کو تو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن جو انسان کوشش کے باوجود بھی اٹکتا ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کوشش بھرپور کرتے ہیں کہ میں نے اٹکنا نہیں ہے، میں نے اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ، روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن وہ پھر بھی اٹکتے ہیں. تو ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دگنا اجر رکھا ہے، ان کے لیے دگنا اجر ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی نیتوں کو جانتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا مخلص ہو کر قرآن پڑھ رہا ہے، یہ کس قدر مخلص ہو کے میرے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی رسی ہے. اللہ کی رسی کیسے ہے؟ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں. اگر ہم اسے پکڑیں گے سینٹر میں، تو قرآن جو اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ بھٹک جائیں گے، آپ ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے گے، آپ گمراہی میں چلے جائیں گے. لوگ، ہم آج کل کیا کہتے ہیں، فلاں عالم یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں. جبکہ ہم نے علماء کرام کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے قرآن اور سنت کے پیچھے چلنا ہے. جی، عالم کی ضرورت ہمیں تب پڑتی ہے جب ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے. سیکھنے کے لیے استاد کی لازمن ضرورت ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے علماء کرام کی تقلید کرتے چلے جانا، ان کی پیروی کرتے چلے جانا، یہ غلط ہے. اندھا دھن پیروی کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ آپ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ فلاں عالم نے مجھے یہ کہا تھا اس لیے میں نے یہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تمہیں میں نے عقل نہیں دی تھی؟ کیا تمہارے پاس قرآن نہیں تھا؟ کیا تمہارے پاس سنت نہیں پہنچی تھی؟ تم نے خود اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ تم نے خود اپنی آنکھوں کا، اپنے دل کا، اپنے کانوں کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ علماء کرام کی ہم نے بات ماننی ہے، لیکن کس بیس پر؟ اندھا دھن نہیں ماننی. وہ اگر دلائل دیں، حدیث بیان کریں، قرآن سے بات کریں تو ماننی ہے. کسی بھی چیز کی اندھا دھن پیروی نہیں کرنی. کوئی عالم قرآن کی بات کرتا ہے، بات مانے اس کی، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے. لیکن اگر وہ خود سے آپ کو کوئی بھی فتویٰ دے دیتا ہے فلاں چیز حرام ہے اور وہ قرآن میں لکھی ہو یہ حلال ہے، تو آپ اندھا دھن پیروی کریں، نہیں یہ عالم ہے، اس کو تو بہت زیادہ پتہ ہے، تو یہ غلط ہے. اندھا دھن پیروی نہیں کرنی. اب آگے ہم سورہ الملک سٹارٹ کرتے ہیں. آج تھوڑی سی کلاس ہماری لمبی اس لیے ہوگی کیونکہ آپ کے تھوڑا سا میں قرآن کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی، تھوڑا سا آپ کی سورہ الملک کا انٹروڈکشن ہوگا، اس کے بعد آج آپ کی فرسٹ آیت پڑھیں گے. انشاءاللہ کل سے آپ کی صرف ہاف آور کی کلاس ہوا کرے گی، 2 سے 2:30 بجے تک. آج تھوڑی سی کلاس آپ کی لمبی ہو جائے گی. سورہ الملک یہ صورت ہے، مکی صورت ہے، ٹھیک ہے. جو عہد نبوت کے آغاز میں یہ نازل ہوئی تھی، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اسی کے سٹارٹنگ عرصے میں یہ نازل ہوئی تھی سورہ الملک. اس کی 30 آیات ہیں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کی 30 آیات ہیں، آپ نے دیکھی بھی ہوں گی. اس میں 330 کلمات ہیں اور 1313 حروف ہیں. قرآن مجید کے اہم سور سے ایک ہے. کائنڈ کا مائک آن ہو گیا، وہ آف کر لیں. ٹھیک ہے، نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بہت ہی اہم صورتوں میں سے ایک صورت ہے. ٹھیک ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث ملتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب میں ایک صورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، اس نے ایک پڑھنے والے کے لیے شفاعت کی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا گیا. یعنی کہ جو اس صورت کو پڑھتا ہے، جو اس پر صرف پڑھنا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ صرف میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے ثواب مل جائے گا. پڑھنا، عمل کرنا بھی مراد ہے یہاں پر. اس کا فہم حاصل کریں، اس پر عمل کریں گے، پھر یہ جو صورت ہے آپ کے لیے حجت بنے گی. پھر یہ جو ہے قیامت والے دن آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی کہ یہ فلاں بندہ مجھے پڑھتا تھا، میرے اندر جو لکھا تھا میرے پر عمل بھی کرتا تھا. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے جھگڑے گی
اے اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اسے جنت میں داخل کر دے، اور یہ تب تک لڑتی رہے گی جب تک آپ کو جنت میں داخل نہیں کر دیا جاتا۔ ایک اور حدیث ہے، قرآن مجید میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی۔ اسی طرح سنن الترمذی کی ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ الملک روز پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ اس کو سونے سے پہلے آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے، اور اگر آپ اس کو ہر روز باقاعدگی سے پڑھیں گے تو یہ قیامت والے دن آپ کے لیے سفارش کرے گی۔ تو ہم نے تو قیامت کے لیے اپنا سامان تیار کرنا ہے نا، ہم نے تو آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ مومن بندہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی ہی تیاری کرتا ہے، وہ دنیا کے لیے سامان تیار نہیں کرتا۔ دنیا میں وہ صرف اتنا کو رہتا ہے کہ جتنا اس کو رہنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ دنیا میں وہ کام کاج اس کو کرنے پڑیں گے، علم حاصل کرنا پڑے گا، دنیاوی بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ اسے دنیا میں رہنا ہے، دنیاوی کام بھی کرنے پڑیں گے، گھر کے کام، باہر کا کاروبار بھی دیکھنا پڑے گا، لیکن وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو بھول نہیں جاتا، وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے، اس کا ہر لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں بس اللہ کی رضا کے لیے کچھ کر جاؤں۔ آپ کو پتا ہے آپ کا ہر کام عبادت بن سکتا ہے، یہاں تک کہ لڑکیوں کو کیا ہوتا ہے، افطاری کے بعد برتن دھونے ہیں، اب وہ مسئلہ بن رہا ہوتا ہے۔ آج کل سب کو کیا آتا ہے، کیونکہ انسان جو افطاری کے بعد آپ کو سستی چڑھ جاتی ہے، اور لڑکیوں کو سب سے بڑی پرابلم آتی ہے جی اب برتن بھی دھونے ہیں، کیوں مشکل پڑتی ہے۔ اب آپ کیا سوچیں، وہ بھی لمحہ آپ کے لیے عبادت بن سکتا ہے، کیسے؟ آپ کپڑے دھو رہے ہیں، آپ گھر کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کاروبار باہر کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے عبادت بن سکتا ہے اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ آپ کے یہ ذہن میں ہو کہ میں برتن دھو لوں گی، پھر کیا ہوگا، آپ کی ماما کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ ایک گھر کا آپ کام کر رہی ہیں، ان کا بوجھ کم ہو جائے گا تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی ماما خوش ہوں گی، آپ کے والدین خوش ہوں گے، تو آپ کا رب بھی آپ سے راضی ہوگا۔ کوئی بھی کام آپ کریں، آپ اگر نیت اللہ کی رضا کر لیتے ہیں نا کہ میں یہ فلاں کام کر لوں گی تو اللہ راضی ہو جائے گا، تو وہ کام آپ جب تک کرتے رہیں گے وہ عبادت شمار ہوگی، ضائع نہیں جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں وہ ضائع جا رہا ہے، ہاں ضائع تب جائے گا جب آپ نے نیت کسی اور کو خوش کرنے کی ہو۔ اگر جب تک آپ کی، کیونکہ ایک مقبول عمل جو ہوتا ہے، ایک قابل قبول عمل جو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اس کے پیچھے دو شرائط ہوتی ہیں۔ کیا کیا شرائط ہوتی ہیں؟ ایک خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور دوسرا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر آپ نمازیں ساری پڑھتے ہیں لیکن طریقہ نہیں نا ٹھیک، طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے، تو وہ پھر قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ایک انسان کو پتہ ہی نہیں، وہ یہی سمجھ کے پڑھ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے کے مطابق پڑھتے تھے، لیکن وہ خطا ہو رہی ہے، اسے نہیں علم، اور وہ کوئی کام ایسا اندر کر رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اس کا معاملہ، کیونکہ اس انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس سے پتہ چل جاتا ہے، اور مومن کا شعار یہی ہوتا ہے، جب اس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ فوراً لبیک کہتا ہے، یہ نہیں کہتا فلاں یہ کیوں کروں، یہ کیوں کروں، ایسے کیوں کرنا ہے، میں تو ایسے کرتی تھی، اب یہ بدلہ کیوں جا رہا ہے، نہیں۔ جب اللہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ کا حکم آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھ دی گئی، فوراً لبیک کہیں، فوراً جھک جائیں۔ آپ جو بھی کرتے تھے آپ کو اس سے پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم حجتیں پیش کرنے شروع کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں میں تو یہ کرتی تھی، میری ماما ہمارے آباء و اجداد یہی کرتے آئے ہیں، وہ اس طرح کرتے تھے، ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ اور اس طرح کرتے کرتے آپ قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے اس لیے ہم نے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ آپ کو بخشیں گے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کان دیے ہیں، آپ کو بھی آنکھیں دی ہیں، آپ کو بھی دل دی ہے، آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، آپ اندھا دھند پیروی نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے کہ کون سی چیز درست ہے اور کون سی نہیں۔ اسی طرح سورہ الملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کریں گے۔ اب آگے ہم آیت نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ جو،
یہاں پر بات کی جا رہی ہے بہت بابرکت ہے وہ جو تبارکا، بہت بابرکت ہے۔ اچھا پہلے میں سورہ الملک کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ سورہ الملک، ملک کہاں سے نکلا ہے؟ ملک ہے بادشاہت، اور اس ورڈ سے ہی جو ہے نا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ملک کتنی جو سورہ الملک ہے یہ کتنی زیادہ اہم صورتوں میں سے ایک ہے، قرآن کی اہم ترین صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے کہ سورہ الملک یعنی کہ بادشاہت۔ کس کی بادشاہت؟ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، جو تمام بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، جس کے پاس ہر چیز کا اقتدار ہے، جس کے پاس زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں، تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ اسی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی اس صورت میں پورا تعارف کروایا جائے گا، کیونکہ جب تک ہمیں کسی چیز کا تعارف نہیں معلوم ہوتا ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں رب کون ہے، آپ کیسے اس کی عبادت کر سکتے ہیں؟ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا ہیں، مطلب کیا وہ کر رہے ہیں، ان کی کتنی زیادہ حاکمیت ہے، بادشاہت ہے، آپ نہیں کر پائیں گے عبادت اس طرح۔ جب آپ کو پتا ہوگا کہ وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے، انشاءاللہ اسی صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کا تعارف پڑھیں گے۔ آپ جتنا اللہ تعالیٰ کا تعارف کرتے ہیں آپ اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ جس چیز کا جتنا تعارف آپ کو ہو آپ اس کے قریب چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا آپ کو تعارف ہوگا، آپ اللہ کے قریب ہوں گے، آپ کو عبادت کرنے میں لطف آئے گا۔ ابھی ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا۔ سوچئے، جب آپ یہ کہتے ہیں نا میں نے نماز نہیں پڑھی، آپ سے نماز چھوٹ گئی، یہ مت سوچیں کہ آپ نے چھوڑی۔ یہ سوچا کریں کہ آپ نے ایسا کون سا گناہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا ہی نہیں لگا کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں، کیونکہ نماز میں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ نماز کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہ سوچیں کہ میں نے ایسی کون سی بات کر دی، ایسی کون سی حرکت کر دی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میرا دل نہیں تھا کر رہا، نماز پڑھنے کو اس لیے کی ہی نہیں، پڑھی نہیں۔ حالانکہ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ نماز کو چھوڑنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس لیے نماز کو چھوڑنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچا کریں کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں۔ نہیں بھی دل کا رہا اپنے آپ کو کھینچ کے اللہ کی طرف لے کے جائیں کہ میں نے اٹھنا ہے، میں نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تو ہم آج کی صورت میں سٹارٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف پڑھیں گے۔ اب کیا ہے؟ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے، بابرکت ذات ہے۔ بابرکت یعنی کہ برکت ایسی چیز ہوتی ہے، کسی چیز کا زیادہ ہونا، یعنی کہ کسی چیز کا کثرت سے ہونا، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس زیادتی کو کہتے ہیں جو زیادتی والے کے کمال پر دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ ہر چیز کی کثرت، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کی کثرت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس خیر اور بھلائی کی کثرت ہے، اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان تمام چیزوں کی کثرت ہے۔ آگے کیا کہا گیا؟ الذی، وہ جو، وہ کون، کس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ بیادہ الملک، اسی کے ہاتھ میں ہے بادشاہت، اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے بادشاہت تمام چیزوں کی۔ وہ زمین ہے، آسمان ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، آسمان کتنے سارے، 7 آسمان ہیں، زمین کی بادشاہت، سیارے ہیں ان کی بادشاہت، جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز آپ غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت، اب ہم ہیں، اگر کسی چیز، اللہ تعالیٰ اقتدار دیتے ہیں نا انسان کو، اگر آپ کسی گھر کے مالک ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی بھی چیز کو کسی طرح کر دیتے ہیں۔ وہ چاہیں گے پانی کو روک دیں گے، وہ چاہیں گے سمندر کو پھاڑ دیں گے، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے، یعنی کہ وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو میں نے آیت جو ہے گروپ میں بھی سینڈ کی ہوئی ہے، آپ نے یہاں سے ہی یاد کرنی ہے، میں نے آپ سے لیسن سنا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب ہم کیا سوچتے ہیں؟ اب آپ کو پتہ چل گیا، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، لیکن پھر بھی ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ میری فلاں دعا پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں، یقین کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ کو دینے کی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ دعا مانگتے ہیں نا، آپ اپنی ذات کو نہ دیکھا کریں، آپ اللہ کو دیکھتے ہوئے دعا مانگا کریں کہ وہ ذات جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ کس قدر وسیع ذات ہے، اس کے پاس کیا کیا نہیں ہے، اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، ہر طرح کے خزانے، وہ آپ کو سب کچھ دے سکتا ہے، وہ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے،
ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہوئے ہماری دعاؤں میں یقین نہیں ہے، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے جب تک آپ کی دعاؤں میں یقین نہیں ہوگا، یقین ایسا ہو کہ آپ نے مانگ لیا تو آپ کو پتا ہو اللہ نے مجھے دینا ہی دینا ہے، اور پھر انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا صبر دیکھتے ہیں، یہ بندہ کس قدر صبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا اتنا پسند آ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مجھ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے آپ کو آپ کے آنسو جو ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ اتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے لیے روئے۔ اس لیے پریشان مت ہوا کریں کہ میری فلاں دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ وقت نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ چیز دی جائے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو وہ چیز کس وقت دینی ہے، اور بعض دعائیں آپ کی دنیا میں قبول نہیں کی جاتی، وہ آپ کی قیامت والے دن پوری کی جائیں گی، آپ کو آخرت میں دیا جائے گا اس کا اجر۔ وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس دن آپ کو انعامات سے نوازیں گے اور آپ بڑے حیران ہوں گے، میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا جس کے بدلے میں مجھے یہ انعام دیا جا رہا ہے، یہ کس چیز کا انعام ہے؟ آپ پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھی، میں نے تمہاری پوری نہیں کی تھی، یہ اس کا اجر ہے جو تم نے خالص نیت سے مانگی تھی مجھ سے۔ اور اس دن انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں نے دنیا میں اتنی دعائیں مانگی ہوں، اتنی دعائیں مانگی ہوتی اور میری ایک بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، اور سارا اجر مجھے آج دیا جاتا۔ اس قدر بڑے انعامات ہیں اس کے۔ اس لیے پریشان مت ہوا کریں، پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت پوری کائنات پر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو سمندر بھی پھاڑ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر پھاڑ دیا تھا۔ آپ کیا امیجن کر سکتے ہیں کہ سمندر پھٹ گیا، اتنا گہرا پھاڑا اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں پھاڑا؟ حضرت موسیٰ کو یقین تھا، اہل ایمان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالص نیت ہونے کی وجہ سے، ان کا ایمان پختہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے لیے آگ میں کود پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ امیجن کر سکتے ہیں آپ کہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے؟ ایک ناممکن سی چیز لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کی، ہوا یہ سب۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی؟ ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں زمین کو ہلا دیتے ہیں، زلزلہ آتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، کوئی انسان نہیں کرتا۔ یہ پوری زمین ہل جاتی ہے اور اس ٹائم ہم کانپ اٹھتے ہیں، تب ہم سب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں یہ ہوا کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم کیا ہوتے ہیں؟ دنیا میں مصروف ہوتے ہیں، اور جب تھوڑی سی زمین ہلتی ہے ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ بچا لے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بیان کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت انسان کو ہماری یاد آتی ہے، اور جب مصیبت ان کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے تو وہ پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور مجھے بھول جاتے ہیں۔ مومن کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا۔ وہ خوشی غمی میں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے تو صبر بھی کرتا ہے، شکر بھی کرتا ہے۔ اللہ میں جس حال میں بھی ہوں، تو نے جس حال میں رکھا ہے میں خوش ہوں۔ شکوے شکایات کبھی بھی مومن اپنی زبان پر نہیں لاتا۔ جس حال میں بھی ہیں خوش رہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، یہ آزمائش ہے۔ اور ایک اور چیز کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بادشاہت ہر چیز کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اقتدار بھی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں نا، تو ہم اس میں اقتدار نہیں رکھتے ہوتے، ہم اس میں کوئی چیز میں یعنی کہ کسی بھی چیز میں کمی نہیں کر سکتے ہوتے، اس کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ مالک ہوتے ہیں لیکن ہمارے اقتدار میں نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کچھ کر سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے، وہ بے بس مالک نہیں ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کے اقتدار میں ہر چیز ہے۔ زندگی اور موت کا مالک وہ ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ ایک نقطے کا بھی، اگر آپ ایک کاپی کے اوپر ایک نقطہ بھی لگاتے ہیں نا، فرشتے وہ بھی ریکارڈ لکھتے ہیں کہ اس بندے نے فلاں وقت پہ فلاں جگہ پہ نقطہ لگایا تھا۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ موبائلز یوز کیے جا رہے ہیں چھپ کر، ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے؟ دنیا سے چھپ سکتے ہیں، دنیا سے چھپ کے آپ گناہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی بھی کمرے میں، بند کمرے میں، کہیں چھپ کے بھی، آپ کمبل اوڑھ کے بھی اندر جو بھی کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا لکھا جا رہا ہے، ایک لفظ لکھا جا رہا ہے۔ آپ سوچئے یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، قیامت والے دن آپ کے ہاتھوں میں آپ کے اعمال نامے دیے جائیں گے، یہ تم نے کیا تھا، اور آپ کے پاس اس ٹائم شرمندگی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آپ خود آج ہی اپنے پچھلی نظر دوڑائیں،
آپ پیچھے اپنے دیکھیں، اپنا ماضی ذرا دیکھیں، غور کریں کہ میں کیا-کیا کام کیے، اور آپ کو خود جو ہے بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا، بہت زیادہ، کہ آپ نے اتنا وقت ضائع کیا، آپ نے اتنے گناہ کیے، لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے۔ آپ سچے دل سے توبہ کریں نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھاگ برابر، یعنی کہ سمندر کی جھاگ برابر بھی گناہ ہوں گے نا تو میں معاف